आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से का ख़ुलासा पढ़ेंगे कुरान की रोशनी में, जो हमने कुरान करीम की आयतों में के साथ इनको हवालों के साथ पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, और साथ कुछ कुरान से बाहर के हवाले भी जिस नबी के हम ने ज़रूरत महसूस की तो वो हम बयान कर देंगे। ये सब मेरे रब का करम है और किसी इंसान के इसमें कोई कमाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इससे हमें जो ख़ुलासा है वो ये कि एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ये जो लोग कहते हैं कि ख़ुद ही से लोग बन गए, ऑटो पे होगी, एवोल्यूशन होगी, तो वो बहुत ही कूड़ मगज़ कूड़ दिमाग होते हैं। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे ज़िक्र है कि दुनिया की एक एक चीज़, आसमान ज़मीन कायनात, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसान से पहले बनाया भड़कती हुई आग से और आग के शोले से, शोले की लिपट से, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया खनकती हुई मिट्टी से, जिसको जो बोसीदा सड़ी हुई थी। तो उसी से फिर जो पहला इंसान बने आदम अलैहिस्सलाम। अब हमने इंसानों ने जो इस्तिलाहात बनाई उसके लिहाज से इंसान की जिल्द की जो बातनी सतह है उसको अदमा कहते हैं, और गंदमी रंग को भी अदमा कहते हैं। तो ज़ाहिर है ये आदम अलैहिस्सलाम से ही लफ्ज़ निकाले गए, और आदम अरबी में है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का नाम, तो उर्दू में लफ्ज़ आदमी उसी से निकला है। और बनी आदम का मतलब है तमाम इंसान। बाकियों की जो औलाद है, जिस तरह बनी इसराइल हो गए, और जो है बनी इब्राहीम हो गए, या अहले इब्राहीम, अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लेकिन जो है कुछ इंसान, लेकिन बनी आदम में एक एक इंसान शामिल हो जाता है। एक इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, मिट्टी से ही बनाया जैसे हर इंसान बना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम बिन माँ बिन बाप के जन्नत में उनको बनाया गया, तो वो ज़ाहिर है उन्हें तख्लीक किया गया, वो जना नहीं गया आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी बर्थ उस तरह से नहीं हुई। और उसके बाद उनसे उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान करीम में नहीं है, उनका ज़िक्र पाक ज़रूर मौजूद है, उनको बनाया, और फिर उनको उनसे तमाम इंसानियत बनी, लेकिन इस ज़मीन पे जने गए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अच्छी ऐसे तक़वीम में बनाया, बेहतरीन तरीके से, और अल्लाह ताला ने इंसान को अपने लिए ज़मीन में खलीफा बनाया। कुरान करीम में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से पहले अपने फ़रिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन में अपने लिए खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो ज़ाहिर है वो खलीफा बन गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और इसके अलावा एक नबी के लिए खलीफा का ज़िक्र, खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान करीम में, और वो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो उसमें जो है अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, मखलूक है, बाकी जानवर वगैरह इंसानों से पहले बने थे, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया, दिमाग दिया, और अशरफुल मखलूक़ात कुरान में कहा गया। आदम अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी कुरान करीम में 25 मरतबा आया है। सूरत अल-बक़रा, सूरत आले इमरान, अल-माइदा, अल-आराफ, बनी इसराइल जिसको अल-असरा भी कहते हैं, अल-कहफ़, मरियम, ताहा और यासीन में। इनको अबुल बशर भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम बशर बंदे जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और उम्मुल बशर फिर बन गई अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। जो कुरान करीम में जो वाक़यात का ज़िक्र है वो इसीलिए है कि हम उनसे तदब्बुर हासिल करें। तो अल्लाह ताला ने जो अब कहा कि मिट्टी से बना इंसान, और उसका मिट्टी से ख़मीर तैयार हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इत्तला दे दी कि वो मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगा। तो वो मिट्टी ख़ास मिट्टी थी जो नित नई तब्दीली कबूल कर सकती थी, और जब ये पुख्ता ठीकरी बन गई मिट्टी के खनकना शुरू हो गई, तो अल्लाह ताला में उसके अंदर अपनी रूह फूंकी। अपनी रूह फूंकने से मतलब अल्लाह की रूह, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता नहीं है। इसका मतलब है जैसे कि अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, तो इसी तरह हर चीज़ नाक़तुल्लाह, अल्लाह ताला की ऊँटनी, तो इसी तरह रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, अल्लाह की बनाई हुई रूह, उसको फूंक दिया, और फिर वो जो थी ना गोश्त पोस्ट हड्डियाँ इकट्ठे एकदम से वो इंसान में जान पैदा हो गई। अब इसके बारे में और बहुत सारे वाक़यात हैं,
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح جب ہوئی تو سب سے آخر میں جو ہے وہ ان کے ناک کی طرف سے نکلی تو انہوں نے چھینک لی اور فرمایا الحمدللہ. تو لیکن یہ قرآن میں اس قصے کا ذکر نہیں ہے. جیسے ہی آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو فرشتوں کو، اور ان فرشتوں میں موجود تھا ایک بہت عبادت گزار جن جس کا پھر نام اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے میں ابلیس بتایا ہے. ابلیس کے جو ہے شیطان کے بہت سارے نام، اور جس میں ایون عبداللہ بھی شامل ہے، مورخین نے لکھا ہے، لیکن قرآن میں اس کا نام یہاں پہ بلسا ہوتا ہے، مایوس ہو جانا. تو ابلیس وہ کہ مایوس کر دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا اس واقعے کے ساتھ جب اس نے سختی سے انکار کیا اور تکبر کر دیا. تو تمام فرشتوں نے یکدم سجدہ کیا. تو مورخین یہ کہتے ہیں علماء کرام کہ جس ترتیب سے فرشتوں نے سجدہ کیا اسی ترتیب سے ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کی اسی ترتیب سے ان کی فضائل ہیں. سب سے پہلا سجدہ امیجیٹلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے. اور جو ہے پہلے 4 سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. اور پھر تمام باقی فرشتوں کے درجے ان کے بعد ان سے کم ہیں، ان 4 سے. واللہ عالم یہ واقعہ قرآن کریم میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے جب کہا کہ آپ جو ہے سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا. اور جو ہے اس سے پہلے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تک میں بناؤں گا اپنا خلیفہ، تو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. ابھی جب انکار کر دیا ابلیس نے تو اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ مناظرے کا کہ جو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا، یا اللہ تعالیٰ نے رادر ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ تو جب میں نے تمہیں امر دیا، میں نے حکم دیا، تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے خیر ہوں. اور خیر کی وجہ کیا بتائی کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے. تو یعنی کہ ابلیس کے تئیں آگ سے بنائے جانا سپیریئر ٹھہرا، کیونکہ آگ جو ہے مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور مٹی اس طرح سے اس قسم کا آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کہا کہ تم لعنت زدہ ہو، ملعون ہو اور دفع ہو جاؤ. بہت اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اس بات کو. تو اس پہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی. اس مہلت طلب کرنے میں بہت سبق آموز بات یہ ہے کہ جو ابلیس نے مہلت طلب کی، تو ابلیس خود یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود سے بنایا ہے. ابلیس کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ربی، اے رب میرے، ٹھیک ہے. اور ابلیس کہتا ہے عبادک، بندوں تیروں کو، ٹھیک ہے. کہ ابلیس خود یہ مانتا ہے کہ اس کو رب نے بنایا اور اس کو جو ہے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور ابلیس نے کیا کہا کہ تیری عزت کی قسم کہ مجھے مہلت دے دے. سبحان اللہ. تو دیکھیں خود وہ مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اور اللہ تعالیٰ کی عزت کو وہ مانتا ہے. اور پھر اس نے مہلت مانگی کہ میں اس دن تک جب تک تو ان لوگوں کو دوبارہ نہیں اٹھا لے گا، میں تب تک جو ہے ان کو مجھے مہلت دے کہ میں ان کو بھڑکاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ میں زیادہ تر لوگ بھڑک جائیں گے سوائے اس کے جو کچھ جو ہیں تیرے بہت ہی مخلصین، خالص کیے ہوئے بندے ہوں گے، جس میں خلوص ہوگا اللہ کے لیے، یعنی کہ وہ پیور ہوں گے، ان میں کوئی کھوٹ نہ ہوگا، تو ان کو میں نہیں بھڑکا سکوں گا. یہ بات ابلیس کو ہی پتہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلصین میں شامل کرے جن کو ابلیس نہ بھڑکا سکے. ہم بہت گنہگار ہیں. اللہم آمین ثم آمین. اچھا، تو اس کے بعد اس نے جب مہلت مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب اس نے اللہ کی عزت کی قسم بھی کھائی تو اللہ تو بہت بے نیاز ہے. اللہ نے کہا کہ میں تجھے یوم حشر تک مہلت دیتا ہوں، جب تک میں ان کو اکٹھا حشر کروں گا، یعنی کہ اکٹھا کروں گا. تو ابلیس کے پاس یہ مہلت موجود ہے، یعنی کہ ابلیس کو موت نہیں آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ لینا ہے موت کا، لیکن ابلیس مرے گا آخر میں، بالکل آخر میں، جب جو ہے کیونکہ اس کو اللہ نے اس دن تک مہلت دی ہے جب باقی انسانوں کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، یعنی کہ یوم حشر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے خلافت آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو پہلے اطلاع دے دی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں. تو فرشتوں نے کہا کہ بہت وہ حیران ہوئے، اور انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ کویسچن نہیں کیا، انہوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ جب ہم آپ کی تقدیس و بزرگی کرتے ہیں، ہم اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، تو پھر آپ حمد و ثنا کے لیے ہم جو موجود ہیں، تو آپ پھر کیوں ایک ایسے اس کو بنا رہے ہیں مخلوق کو جو کہ زمین میں
فساد کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تخلیق کیا ہے اپنی کائنات کو، ایک ایک چیز کو، تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی تسبیح، حمد اور تقدیس کرنی ہے، جو کہ فرشتے اور جو ہے پہاڑ اور پرندے اور جانور، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے کمتر تو نہیں کہ ہم اللہ کی تقدیس و تسبیح نہ کریں، ہمیں بھی ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ کہ جو مجھے پتہ ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام تو ایک بالکل کوڑا کاغذ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزوں کے، ہر چیز کے نام سکھا دیے، اور ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے پوچھا کہ اب پہلے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا، بڑا لطف و کرم والا واقعہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ ان سب چیزوں کے مجھے نام بتاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یا اللہ سبحان ہے تو، ہمیں تو ایسا کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دے دیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ان چیزوں کے نام نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ نام بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کو، آسمانوں کے اور زمین کے، اور میں جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر بھی کرتے ہو، جو تم لوگ چھپاتے ہو۔ تو اس میں یہ ہو گیا کہ تعلیم اللہ نے ہی دی ہے، آدم علیہ السلام کو بھی خود سے کچھ نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد یہ کہ مورخین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بہت عرصے تک جو ہے اس میں جنت میں اکیلے رہ رہے تھے، اور ان میں جنت کی میں اتنی زیادہ ان کو ہر آسائش تھی، لیکن تنہائی تھی۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو دیکھیں ایک جو زندگی کا ساتھی ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے، یا بیوی کا ساتھی اس کا شوہر ہوتا ہے، ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے یہ بھی اللہ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن یہ پیدا ہوتے سے آپ کا رشتہ یہ نہیں ہوتا۔ تو تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھی بیوی عطا فرمائی، جنت میں بھی ان کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، جس کے لیے ان کو بیوی عطا فرمائی۔ اور اب وہ وہاں پہ جب دونوں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب بیوی بنائی اس کے بعد فرمایا کہ تم دونوں سکونت اختیار کرو جنت میں، جہاں مرضی سے بافراغت کھاؤ، لیکن اس شجر کی طرف مت جانا۔ اب یہ جو شجر ہے، اللہ تعالیٰ نے شجر ورڈ یوز کیا قرآن کریم میں، لیکن اس میں جو ہے وہ کون سا شجر ہے، جی گندم تھی یا ایپل تھا، سیب تھا، وہ قرآن کریم میں ذکر نہیں ہوا اس چیز کا۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ کرسچنز عورت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ جی عورت نے بھڑکایا، عورت نے، قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ جگہ جگہ جو بات ہے وہ کپل کی ہے، کہ کپل کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور ایک جگہ اکیلے ذکر ہے تو اکیلے ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اور پھر ان دونوں نے پھل کھا لیا۔ پھل دونوں نے ہی کھایا تھا، اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ کیا ڈالا کہ یہ جو شجر ہے اس کا جو ہے تم لوگ پھل کھا لو تو اس سے تم لوگوں کو بادشاہت مل جائے گی اور ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے نا لالچ جو ہے وہ انسان کے دل میں، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی آ گیا۔ فرشتے اور انسان میں یہی فرق ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بس ایک تابع ہوتے ہیں، وہ نہیں جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے، وہ خود سے سٹیپ نہیں لیتے، جو حکم دیا گیا وہ آٹو پہ روبوٹس کی طرح کرتے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے یہ موقع بھی دیا کہ وہ بہت زیادہ اچھے کام بھی کرے اپنے دماغ سے سوچ کے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے شجر کو چکھ لیا تو کیا ہوا کہ جو ہے اس سے پہلے جو شیطان جب شجر کو انہوں نے چکھ لیا، اس سے پہلے ان لوگوں نے جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جیسے انہوں نے شجر چکھا تو ان کی شرم گاہیں، ان کو کپڑے غائب ہو گئے اور شرم گاہیں ایک نظر آنا شروع ہوئی، تو وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ جنت کے پتوں کو وہ اپنے جسم پہ چپکانے لگے۔ تو یہ یعنی کہ اپنے جسم کو ڈھک کے رکھنا انسان کی فطرت ہے، جسم کو دکھانا انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اور شیطان کی بھڑکانے میں انسان ایسا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شجر کو نہیں کھانا، تو جو ہے تم نے اس شجر سے کیوں کھا لیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا جو ہے یہ میں نے بتایا نہیں تھا، ہم نے، اللہ تعالیٰ ہم کا صیغہ بھی اپنے لیے بہت زیادہ جگہ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا، اور یہ نکلوا دے گا تم لوگوں کو جنت سے،
اور جو ہے جہاں پہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تم عریاں ہوگے، نہ تمہیں پیاس لگے گی، نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ تو یہ شیطان نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے الفاظ، یعنی آدم علیہ السلام کو توبہ کرنی بھی نہیں آتی تھی، انہوں نے اللہ سے الفاظ سیکھے اور اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جو غلطی ہو گئی وہ ختم۔ جو کرسچنز خود کو اتنا جناب کرتے ہیں، مارنا پیٹنا وغیرہ وغیرہ، کہ ہم جی وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ اتنی کہانیاں مشہور ہیں کہ انسان کے گناہ سے اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے گناہ کے سے انہوں نے خود کو اس طرح سے نعوذ باللہ کروسیفائی کیا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی مرحمت فرما دی، اور زمین پہ آدم علیہ السلام کو زمین تو پہلے سے تیار کی ہوئی تھی، اب وہ کب اترنا تھا تو وہ جو ہے، اب یہ بہت لمبی بحث ہے کہ کیا انسان اگر آدم علیہ السلام یہ نہ ہی کھاتے تو کیا جنت سے کبھی بھی نہ اترتے؟ تو لیکن زمین تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی تھی۔ تو بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہے، تو اس کا تو واللہ عالم کہ ایگزیکٹ کیا ہے، اس میں ہمیں اتنا ہر چیز کا کمپلیٹ جواب نہیں ملتا، بہت زیادہ کھوج میں بھی پڑھنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرما کے، اور انہوں نے پھر ان کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی زمین پہ اتر جاؤ، اور جو ہے وہاں پہ تم لوگ جو ہے میاں بیوی سکونت اختیار کرو، اور جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، ایک بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ اتنا واقعات جو ہیں یہ قرآن کریم میں ہیں۔ پھر اور واقعات بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی مرنے سے پہلے کہا، اپنی وفات سے پہلے، کہ جو ہے میری زندگی کے 60 دن دے دینا میرے ایک بیٹے کو، تو وہ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو وہ قصے جو ہیں قرآن کریم میں وہ مینشن نہیں ہیں، اور جیسا ہم نے پہلا ذکر کیا کہ جو چیزیں تو بنی اسرائیلی روایات وغیرہ میں ہیں، جو قرآن حدیث میں مینشنڈ ہے اور اسی طرح اس میں ہے یا اس سے ملتا جلتا، تو بالکل ہمیں اس پہ بالکل عمل کرنا چاہیے۔ اور جو نیوٹرلس ہیں لیکن ایک واقعے کے لیے ہم ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور جو قرآن کو یا حدیث کو کانٹراڈکٹ کرتے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو وہ سری لنکا میں اترے تھے، ان کے مبارک پیروں کے نشان وہاں موجود ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پہ سعودی عرب میں اتری تھیں، اسی لیے اس کو جدہ کہتے ہیں، کیونکہ جدہ کہتے ہیں دادی کو۔ اور پھر ان دونوں کے حضرت آدم نے یہاں سری لنکا سے چلنا شروع کیا، اور حوا علیہ السلام نے جدہ سے چلنا شروع کیا۔ لیکن دیکھیں، مرد میں اور عورت میں ان کی طاقت میں اللہ نے فرق بنایا ہے، وہ برابر ہیں اپنے حقوق میں، کھانے پینے میں، سایہ ملنے میں، اس میں، لیکن ان کی فطرت میں، جو جسمانی فطرت میں بھی فرق ہے اور عملی فطرت میں بھی فرق ہے۔ تو حضرت آدم سری لنکا سے عرفات تک پہنچے، اور اماں حوا جدہ سے عرفات تک پہنچی۔ تو عرفات میں، حجاز کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور جو ہے نا اس کا نام پھر عرفات اسی لیے کہ وہاں پہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے عرف ہوا۔ عرف ہونا یعنی کہ پہچان لینا، تو اسی واقعے کی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات ہے۔ اور جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم و حوا جو ملے تھے الحمدللہ، وہ 10 محرم کو ملے تھے۔ 10 محرم کو بہت بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے، تو جو ہے اس میں اچھے واقعات بھی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ملنا آپس میں، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے باہر پھینکا تھا مچھلی نے، وہ بھی 10 محرم تھا۔ لیکن جو بہت تکلیف دہ واقعہ، بہت بہت مسلم امت کے لیے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، وہ بھی 10 محرم کو ہوا تھا۔ تو اب جو ہے الحمدللہ ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھ لیا، اور نیکسٹ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے، تو شیئر بھی کیجئے۔ اور الحمدللہ، بلکہ حضرت ادریس سے پہلے ہم حابیل اور قابیل کا قصہ ضرور پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بیٹوں کا، جو کہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو نیکسٹ قصہ انشاءاللہ وہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔